आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मीर अली नवीद मीसम आप सबका ओशियन चैनल का खुसूसी प्रोग्राम तफसीर कुरान में खैर मक़दम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, ओशियन चैनल माह रमज़ानुल मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम्स मुसलसल आपकी खिदमत में पेश करता आ रहा है और इंशाअल्लाह ये सिलसिला आखिर रमज़ान तक जारी रहेगा। आज हमारे पास स्टूडियो में मेहमान हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना डॉक्टर सैयद रिजवान हैदर रिजवी साहब क़िबला, जो मुसलसल तफसीर कुरान प्रोग्राम में कुरान मजीद की मशहूर आयतों का तफसीर फरमा रहे हैं। आज कुरान मजीद की एक और मशहूर आयत कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इस आयत की तफसीर इस प्रोग्राम में की जाएगी। तो सबसे पहले हम मौलाना डॉक्टर सैयद रिजवान हैदर रिजवी साहब क़िबला का इस प्रोग्राम में खैर मक़दम करते हैं और हम उनसे गुजारिश करते हैं कि उस प्रोग्राम का आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अंतिक़नी बिल हुदा व अलहिमनी तक़वा। नाज़रीन, आप हज़रात की खिदमत में आज हम फिर हाज़िर हैं कुरान मजीद की एक ऐसी मशहूर आयत को लेके कि जिससे तकरीबन हमारी कौम का बच्चा आगाह है और ख़ास तौर से मजालिस हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमारे बच्चे इन आयतों से और तकरीबन इनके तर्जुमे से आगाह होते हैं। आम तौर से ज़ियारत की मजालिस में इन आयत को पढ़ाया जाता है। मैं जिस आयत को मैंने जिसका इंतखाब किया है, आज वो आयत है आपके सामने, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यह आयत वो है जिसके तर्जुमे से तकरीबन सब लोग आगाह हैं और सब जानते हैं कि इसमें ये कहा गया है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि यह आयत कहाँ है, कुरान मजीद में कितनी मरतबा इसकी तकरार हुई है। यह आयत सूरह बकरा की 185 आयत का एक टुकड़ा है, पूरी आयत नहीं है। 185 में एक टुकड़ा क्या है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। और इसके बाद जो बात के जो जुमले हैं वो बहुत ही उम्दा, बहुत ही जिसे कहते हैं ख़तरनाक हैं, जो गौर करने के काबिल हैं। चुनांचे मैं पहले बता दूं कि आयत कहाँ कहाँ तकरार हुई। पूरे कुरान मजीद में कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत 3 मकाम पर आई है। ये आयत सबसे पहले सूरह बकरा में आयत नंबर 185 में आई है। फिर उसके बाद यह आयत सूरह अंबिया की आयत नंबर 35 में फिर दोबारा तकरार हुई है और फिर सूरह अनकबूत की आयत नंबर 57 में यह आयत तकरार हुई। पूरे कुरान मजीद में 3 मरतबा यह आयत आई है। हमने जिस आयत को इंतखाब किया है वो सूरह बकरा की 185 आयत है। 185 आयत का एक हिस्सा यह है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। फिर आगे क्या होता है, इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़यामा। इसका मतलब यह है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है और उसके मौत के बाद क्या है। तो यहाँ पे 2 बातें असल हैं कि एक तो मौत है और दूसरे मौत के बाद है। ये 3 मरहले हैं, एक मौत, दूसरे उसके बाद मौत के बाद के 2 मरहले। इन्हीं 2-3 मरहलों को मैं आप सामने अर्ज़ करके आपकी इस ज़हमत को तमाम करना चाहूँगा कि सबसे अहम चीज़ क्या है। सबसे अहम चीज़ मौत है और ये मौत हर नफ्स के लिए है। हर नफ्स, देखें हम बहुत मरतबा चीज़ों को सुनते हैं। मैं अपने इस थोड़ी देर की तकरीर और इस दर्स के हवाले से आप तमाम नाज़रीन को इस बात की ताकीद करता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा अपनी फ़िक्र को जहत दीजिए और सोचने के तरीक़े को बदलिए। बहुत मौके पर ऐसा होता है, अफसोस से कहना पड़ता है कि हमको किसी के मरने की इत्तला आती है तो हम जाते हैं, जनाजे में जाते हैं, कांधा देते हैं, नमाज जनाजा पढ़ते हैं, दफन करते हैं, मिट्टी देते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, लेकिन एक मरतबा भी अपने बारे में नहीं सोचते। ये जो कुरान मजीद में आयतें आई हैं, अभी मैं बताता हूँ कि किस मौके के ऊपर आयत आई है। तो हमें ये आयतें हमें आगाह करने के लिए, कुरान मजीद इंसान को बेदार करने के लिए है। या यूँ कहा जाए कि कुरान मजीद ज़िंदा लोगों की किताब है, अगरचे हमने आज क्यों मखसूस कर रखा है मुर्दों के साथ। ऐसा नहीं है कि कुरान सिर्फ मुर्दों की किताब है, नहीं, कुरान ज़िंदा लोगों की। कुरान की तालीमात ज़िंदगी की अलामत है, कुरान पर अमल करना हयात की अलामत है। लिहाजा
ہمیں یہ آیتیں سکھاتی ہیں، فکر کی دعوت دیتی ہیں کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم نفس ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم نفس ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم نفس ہیں تو ہم کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اور یہی آیت ایک عجیب طرح کی آیت ہے۔ یہی آیت مفسرین فرماتے ہیں کہ یہی آیت پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب کی دلداری کے لیے آئی، پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب کی تشفی کے لیے آئی۔ یہ آیت جس میں کہا گیا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ آیت ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کو اطمینان و سکون بخشنے کے لیے آئی۔ واقعہ یوں ہوا کہ جب پیغمبر اسلام نے مکے میں اسلام کا پرچم بلند کیا اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ بلند کیا اور اسلام کا اعلان کیا، تو تھوڑے سے لوگ جو مستضعف تھے، جو غریب تھے، جو مسکین تھے، جو غلام تھے، جو کنیز تھے، وہ آپ کے ساتھ ہو گئے، اور بہت سے لوگ جو مالدار تھے، پیسے والے تھے، اقتدار والے تھے، صاحب ثروت تھے اور قبیلے کے سردار تھے، اکثریت کیا ہو گئی؟ وہ پیغمبر اسلام کی مخالف ہو گئی۔ تو اب جو قوی اور طاقتور لوگ تھے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے، جو کمزور تھے وہ آپ کے موافق ہو گئے۔ ایسی صورت میں وہ چونکہ مضبوط تھے لہذا مسلمانوں کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، اذیت دیتے تھے، بہت اذیت دیتے تھے۔ اور آپ اگر تاریخ اسلام کا صدر اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اتنا ستایا گیا پیغمبر اسلام کو، مکے میں مسلمانوں کو اتنا پریشان کیا گیا کہ ایک گروہ کو پیغمبر اسلام نے ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور وہ ایک گروہ کہاں چلا گیا؟ وہ ایک گروہ ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا۔ چنانچہ اسلام میں 2 ہجرتیں ہیں، ایک پیغمبر اسلام کی ہجرت جس میں آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے، اور ایک اس سے پہلے کی ہجرت ہے جس میں مسلمانوں کا ایک گروہ کہاں گیا؟ مسلمانوں کا ایک گروہ ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا، نجاشی بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ تو اتنا ستایا گیا کہ وہ چلے گئے، حبشہ چلے گئے۔ اب ایسے میں جب مسلمان بہت پریشان ہوئے، بہت ان کو اذیت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس سے مسلمانوں کے دل کو سکون پہنچا۔ اس میں کہا گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اے میرے نبی گھبرائیے نہیں، اے نبی کے اصحاب آپ گھبرائیے نہیں، کل نفس، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سب کے سب مر جانے والے ہیں۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں نا، جو آپ کو ستا رہے ہیں نا، جو آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں نا، یہ لوگ کیا؟ یہ لوگ ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ ایک دن مر جائیں گے۔ اور جب مر جائیں تو کیا ہوگا؟ مر جائیں گے تو ختم؟ مر جائیں گے تو کھیل ختم نہیں ہوگا، بلکہ ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یوم قیامت یعنی قیامت دن ان کے اعمال کا ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب یہاں کے اوپر آگے آیت ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ جب پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب کو یہ بتائی کہ کیا ہے کہ ان سب کو ایک دن مر جانا، تم گھبراؤ نہیں، کب تک جیے گا کوئی؟ یہ اذیت دینے والے کب تک زندہ رہیں گے؟ یہ مخالفین کب تک جیئیں گے؟ مر جائیں گے۔ مر جائیں گے تو آپ گھبرائیے نہیں، ایسا نہیں کہ ان کی اذیت یہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اذیت ان کی ہمیشہ ہمیشہ کی نہیں ہے، لیکن آپ کا اس کے مقابلے میں جو اجر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ ایسے موقع پر جب آیت نازل ہوئی تو اصحاب پیغمبر کے دل کو ذرا سکون ہوا کہ گھبراؤ نہیں، تم آج ہم کو ستا لو، کل کو مر جاؤ گے، روز محشر آؤ گے، میدان قیامت میں پہنچو گے تو تمہیں اس کے ڈنڈے انشاءاللہ پڑیں گے۔ تو یہ آیت کل نفس ذائقۃ الموت کئی چیزوں کو واضح کرتی ہے کہ جس کی تفصیل کا ہم کو شاید وقت نہ ہو سکے، میں صرف کچھ ہیڈنگز آپ سامنے کر دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر نفس، کل نفس کا مطلب کیا ہے؟ ہر نفس، جتنے بھی نفس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی نفوس ہیں، انفس ہیں، جن ہو، انس ہو، ملک ہوں، سب کے سب کیا ہوں گے؟ سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور ایک حقیقت کو یہاں کے اوپر میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ قیامت یقینی ہے کہ نہیں ہے۔ کبھی انشاءاللہ شاید بعد میں بات آئے، ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ قیامت وہ یقینی چیز ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تمام انبیاء نے، تمام علماء نے قیامت کے بارے میں یقین دلایا ہے کہ قیامت ہونے والی ہے، اور قیامت اللہ کے عدل کے مطابق ہے۔ چنانچہ جب قیامت ہے تو قیامت تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ قیامت تک پہنچنے کا ذریعہ صرف اور صرف موت ہے۔ بغیر موت کے انسان قیامت تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک انسان مرے گا نہیں تب تک قیامت میں پہنچے گا نہیں۔ چنانچہ میں صرف ایک آخری بات عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ جب میکائیل، اسرافیل بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے حکم کے انتظار میں کہ اللہ حکم دے گا تو سور کو پھونکا جائے گا اور سب لوگ مر جائیں گے۔
اسرافیل. اب چھٹے امام کی یہاں روایت آ رہی ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ یہ اسی آیت کی تفسیر میں, ان کل نفس ذائقۃ الموت کی تفسیر میں آپ نے فرمایا کہ تمام اہل زمین اور آسمان مر جائیں گے, سب مر جائیں گے, صرف ملک الموت اور حاملان عرش کے فرشتے اور جبرائیل اور میکائیل یہ بچیں گے, اسرافیل یہ لوگ بچیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسرائیل کو حکم دے گا ان سب کی روح بھی قبض کر لو. پھر سب کی روح قبض کر لی جائے گی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسرائیل کو بھی حکم دے گا کہ مر جا, اور اسرائیل بھی کیا ہوں گے؟ مر جائیں گے. جب سب مر جائیں گے تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اسرافیل کو زندہ کرے گا. پھر اسرافیل سور پھونکیں گے اور پھر سب لوگ میدان محشر میں حاضر ہوں گے. تو حتیٰ کہ اسرائیل جیسے ملک کو بھی میدان محشر تک پہنچنے کے لیے موت ضروری ہے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, تو بغیر موت کے انسان میدان محشر تک نہیں پہنچ سکتا. تو ایک حقیقت یہ ہو گئی. اچھا, اس حقیقت کے لیے سب اس کا اقرار کرتے ہیں, قوم, ملت, مذہب, دین, لادینی, کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہر انسان اس بات کی تصدیق کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ سب کو موت آنے والی ہے. موت کی بات کے حالات سے لوگوں کے نظریہ الگ ہے کہ کیا ہوگا. البتہ اہل حنود بھی کہتے ہیں کہ نرک اور سورگ ہے. چنانچہ سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر اب اس کے بعد اسلامی عقیدہ یہ کہتا ہے کہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ, پھر تم کو قیامت کے دن تمہارے اجروں کو پورا تمہارا اجر کیا ہے. یہاں پہ اجر کہا گیا. اجر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہارے کیے کا بدلہ. کیا کیا ہوتا ہے؟ اچھا بھی کیا ہوتا ہے, برا بھی کیا ہوتا ہے. اچھا کیا ہے تو اچھا بدلہ, اور برا کیا ہے تو برا بدلہ. اب یہاں پہ اگلی آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے. ارشاد کیا ہوتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. اب روز قیامت کامیاب کون ہے؟ روز قیامت کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. فقد فاز, وہی انسان کامیاب ہے. ایک دن جناب سلمان فارسی فارس کے تھے, غیر عرب تھے, تو بہت سے عرب ان سے جلتے تھے. ان کے ایمان, ان کے رسول اسلام سے قربت, اسلام میں ان کا مرتبہ, ایمان کا ان کا درجہ, یہ سب ان کو کھلتا تھا. ایک دن عرب نے پوچھا کہ اے سلمان, تمہاری داڑھی افضل ہے کہ یہ کتے کی دم افضل ہے؟ اچھا جناب سلمان, کیا پوچھا؟ یہ تمہاری داڑھی افضل ہے کہ تمہاری کتے کی دم افضل ہے؟ جناب سلمان فارسی نے کیا عجیب جواب دیا. فرماتے ہیں کہ اگر میں اس داڑھی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کر کے روز محشر کامیاب ہو کے جنت چلا جاؤں تو یہ میری داڑھی افضل ہے, اگر نہ جا سکا تو یہ کتے کی دم افضل ہے. اللہ اکبر. لہذا انسان وہی کامیاب ہے جو روز محشر اپنے عمل کے ذریعے, اپنے اعتقاد اور عمل کے ذریعے سے کامیاب ہو اور جنت چلا جائے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ متاع غرور ہے. کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے, سب کچھ دھوکہ ہے. لہذا اسی دنیا سے اگر انسان نے جنت کو خریدا تو وہی کامیاب ہے, وہی انشاءاللہ انسان کامیاب ہونے والا ہے. اب کیا ہے؟ اب یہ حقیقت ہے. ہم اکثر آیتیں پڑھتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, کل نفس ذائقۃ, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کبھی ہم نے اپنے بارے میں سوچا کہ ہم بھی تو نفس ہیں, ہم کو بھی تو مرنا ہے؟ میں عزیز اپنے سامعین سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ کبھی کبھی اپنی سوچ کو بدلیے. بہت اچھی کسی نے بات کہی ہے کہ جب تک انسان کی سوچ نہیں بدلتی ہے اس وقت تک انسان کے اندر انقلاب نہیں آتا ہے, تبدیلی نہیں آتی ہے. عمل سے پہلے عطا کر خیال کو قوت, خیال ہی میں جو بگڑا وہ پھر کبھی نہ بنا. لہذا اپنی فکر کو بدلیے. پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کی تمنا نہ کرو. بری عورتوں کے صفات میں سے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بری عورت وہ ہے جو اپنے موت کی تمنا کرتی ہے, اللہ کرے مجھے موت آ جائے. موت کی تمنا نہیں کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ موت کو یاد کرنا ہے. پیغمبر اسلام نے موت کو یاد کرنے کی تاکید کی ہے. موت کو یاد کرتے رہو, تمنا نہیں, موت کو یاد کرتے رہو. اس لیے کہ اگر موت کو یاد کرو گے تو تمہاری راہ سیدھی رہے گی, تم برائی نہیں کرو گے. اگر تمہیں یہ یاد رہے کہ ہم کو مرنا ہے,
کل ہم کو دائرے میں جانا ہے، کل ہم کو قبر میں اکیلے پہنچنا ہے، ہم کو منکر نکیر کا جواب دینا ہے، قبر کی منزل کو اکیلے طے کرنا ہے، تو انسان بہت سے گناہوں اور بہت سی برائیوں سے پرہیز کرے گا، خود کو بچا لے گا۔ موت کیا ہے؟ موت وہ حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ کسی نے بہت اچھی مثال دی کہ موت و حیات کی مثال کیا ہے؟ ایک پھوس کے گھر کا آپ تصور کیجئے، جھوپڑی جس میں بہت سے سوراخ ہوں۔ آیت اللہ دستغیب فرماتے ہیں کہ موت کی مثال ایک اس جھوپڑی جیسی جو پھوس کی بنائی گئی ہو، جس میں بہت سارے سوراخ ہیں، اور اس کے اندر ایک چراغ کو جلا دیا جائے۔ جب چراغ جلایا جاتا ہے تو اس پھوس کے گھر سے، اس کے شگافوں سے روشنی چھن چھن کے باہر آتی ہے۔ کہتے ہیں زندگی اور موت بالکل اسی طریقے سے ہے۔ جب تک اس پھوس کی جھوپڑی سے روشنی چھن کے باہر آ رہی ہے، سمجھ لو زندگی باقی ہے، اور جب وہ روشنی آنا بند ہو جائے تو سمجھ لو موت ہو گئی ہے۔ جب تک ہمارے اعضاء و جوارح کام کر رہے ہیں، ہماری فکر و فہم کام کر رہی ہے، ہمارے ہاتھ پیر آنکھ کان دل دماغ کام کر رہے ہیں، تب تک یہ زندگی ہے، اور جب یہ کام کرنا بند ہو جائیں تو کیا ہے؟ پھر یہ موت ہے۔ اے عزیز، میں یہاں پہ رک کے دو باتیں کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہماری فزیکلی موت ہوتی ہے، ہمارے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، ہمارے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے ہیں، ہمارے دل و دماغ کام نہیں کرتے ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، یہ ہے فزیکلی موت۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے، قرآن مجید میں آیت ہے، ارشاد فرماتا ہے خداوند عالم کہ یہ لوگ ایسے ہیں جن کے آنکھ تو ہیں لیکن یہ دیکھ نہیں رہے ہیں، کان تو ہیں لیکن یہ سن نہیں رہے ہیں، دل تو ہے لیکن یہ سوچ اور سمجھ نہیں رہے ہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے آنکھ کان ہوتا ہے، دل و دماغ ہوتا ہے، لیکن حق کو سمجھنے اور سوچنے کی اس کے اندر صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی لوگ وہ ہیں کہ جن کو اسلام میں زندہ لاش کہا گیا ہے۔ یہ فزیکلی زندہ ہیں لیکن فکری لحاظ سے یہ مردہ ہو چکے ہیں۔ تو اب موت کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک فزیکلی موت اور ایک فکری موت۔ بہت سے لوگ جو فزیکلی زندہ ہیں لیکن وہ فکر کے لحاظ سے پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، حق کو سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کو اقرار کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ مردہ ہیں جو زمین کے اوپر چل پھر رہے ہیں، زندہ لاش ہیں۔ اب موت کیا ہے؟ موت فنا نہیں ہے، موت کا مطلب ختم ہو جانا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی گفتگو آپ سن چکے ہیں، مجھے صرف ایک لائن عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ موت فنا نہیں ہے، موت ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جانے کا نام موت ہے۔ اسی لیے ہم جب کہتے ہیں کسی کوئی مر جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ہم جو لفظ انتقال کہتے ہیں، انتقال میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو گیا، یعنی وہ انسان اس عالم فانی سے اس عالم باقی کی طرف کیا ہو گیا ہے؟ ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ لہٰذا یہ ٹرانسفر کیا ہے؟ ہمارے نزدیک یہ موت فنا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ایک ٹرانسفر ہے اس دنیا سے اس دنیا کی طرف۔ اب کیا ہے؟ میں یہاں کے بعد دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مرنا سب کو ہے، ایک دن سب کی موت آئے گی اور سب ایک دن مر جائیں گے۔ کس طرح موت آئے گی، کیسے موت آئے گی، کسی کو نہیں پتہ، کون کہاں جا کے مرے گا کسی کو کچھ خبر نہیں ہے۔ موت اچھی بھی ہوتی ہے، موت بری بھی ہوتی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ بعض ہمارے چاہنے والوں کی جاکنی کا عالم بہت سخت ہوتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا آقا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بولے وہ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ جاکنی کی سختی کر کے اللہ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ میں دو باتیں عرض کروں، ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کو مرنا ضروری ہے، دوسرے کامیاب وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مرے۔ یاد رکھیے ملک الموت کے دیکھنے سے پہلے تو کوئی بھی توبہ نہیں کرتا، ملک الموت کو دیکھ کے تو کوئی بھی توبہ کر سکتا ہے۔ لہذا اسلام میں حکم، پیغمبر اسلام کی روایت یہ ہے کہ ملک الموت کے آنے سے پہلے توبہ، اس لیے کہتے ہیں ہر رات جب آپ سوتے ہیں النوم موت الاصغر، سو جانا چھوٹی موت ہے، اس چھوٹی موت سے پہلے انسان کو چاہیے کہ انسان کیا کرے؟ انسان توبہ کر کے استغفار کر کے مرے۔ بس ایک جملہ کرنا ہے تو آپ سامنے ایک مرحلہ وہ یہ ہے کہ مولا علی نے پوچھا کہ آقا مل استعداد للموت، موت کے لیے تیاری اور آمادگی کیا ہے؟ امام نے تین چیزیں بتائی ہیں۔ امالی میں شیخ خضور نے اس بات کو لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مولا نے فرمایا تین چیزیں موت کی آمادگی ہیں۔ ایک انسان واجبات کو انجام دے، دوسرے محرمات سے پرہیز کرے اور تیسرے اپنے اخلاق کو اچھا رکھے۔
کوئی واجب ترک نہ ہونے پائے۔ بہت سے لوگ ہیں جو نماز فجر کو ترک کر کے بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے، اس کا سوال ہوگا۔ بہت سے لوگ جو حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں، نہیں، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ بہت سے لوگ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ان کی موت مشکل ہے۔ لہذا مولا علی فرماتے ہیں کہ جنہوں نے واجبات کو انجام دے لیا، محرمات سے پرہیز کر لیا، اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا، اس کو پھر اس بات کی فکر نہیں کہ موت کب آئے، کہاں آئے اور کیسے آئے، وہ انسان مطمئن ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسے لوگ کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ میں 2-3 چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی موت آسان ہو، قبر کے مرحلے آسان ہو، تو وہاں کے اوپر کچھ چیزیں ہمارے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ کیا ہم عمل انجام دیں جس سے ہماری موت آسان ہو۔ اس میں سب سے پہلے جو ٹاپ پہ امام فرماتے ہیں، امام سے کسی نے پوچھا کہ آقا بتائیے کہ ہم جب کیا عمل انجام دیں کہ ہماری موت میں آسانی ہو؟ امام نے فرمایا کہ آپ زیارت عاشورہ پڑھا کرو۔ زیارت عاشورہ اس کورونا اور کیا کہتے ہیں لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہمارے مراجع نے بھی تمام شیعوں سے، میں اپنے ناظرین سے بھی عرض کرتا ہوں، تمام شیعوں سے تاکید کی آپ لوگ روزانہ زیارت عاشورہ پڑھیے۔ امام نے فرمایا کہ تو اس نے کہا کہ مولا زیارت عاشورہ کا اور قبر کا اور مرنے کا کیا تعلق ہے؟ امام نے فرمایا جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہو تو کیا جملہ پڑھتے ہو؟ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود، خداوندہ مجھے امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما یوم الورود۔ یہ یوم الورود کیا ہے؟ یوم الورود مطلب یہ ہے یوم الورود یعنی جب تم قبر میں پہنچو گے، وہ قبر میں وارد ہونے کا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں یعنی امام حسین علیہ السلام کی یہ زیارت، امام حسین کی شفاعت قبر میں وارد ہونے پر بھی ہم کو فائدہ پہنچائے گی اور محشر میں آنے کے لیے بھی ہم کو فائدہ۔ لہٰذا امام نے فرمایا کہ آسان موت کے لیے زیارت عاشورہ پڑھو۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز صلہ رحم ہے، اپنے اعزاء قربا سے ان کی احوال پرسی، ان کی مدد کرنا، ان کے حالات کو معلوم کرنا، یہ بہت ہی پورا چیپٹر ہے۔ یہ موت کی آسان ہونے کے لیے صلہ رحم ضروری۔ تیسرے تسبیحات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بہت بڑا خزانہ ہمارے پاس ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جس دن میں نے تسبیحات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کو سنا، اس دن کے بعد سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ علی رات میں سوئے ہوں اور تسبیحات فاطمہ زہرا نہ پڑھی ہو۔ اے علی کے چاہنے والو، اے مولا کے چاہنے والو، آپ سب اپنی زندگی میں مولا کی اس روش کو اتار لیجئے۔ روزانہ رات میں تسبیحات، ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے تسبیحات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھ کے سوئیے، موت میں آسانی ہوگی۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہننے سے موت میں آسانی ہوتی ہے۔ دعائے عدیلہ کی میدان میں دعائے عدیلہ پڑھیے، موت میں آسانی ہوتی ہے۔ اور قرآن ہر نماز کے بعد تھوڑا سا قرآن ضرور پڑھ لیجیے۔ مبارک رمضان ہے، ابھی سے شروع کیجئے اور اس عادت کو رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی برقرار رکھیے، اور نہیں کم سے کم نہیں تو سونے سے پہلے یا سو کے اٹھنے کے بعد قرآن کی تلاوت ضرور کر لیجئے۔ لہذا مجھے امید یہ ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے اس کل نفس ذائقۃ الموت کی تفسیر سے اپنی موت کے مرحلے کو سمجھیں گے، موت کو آسان ہونے کے اسباب کو فراہم کریں گے، ہر وقت باوضو رہیں گے اور اپنی موت کو یاد کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ خدا دعا ہے پالنے والے ہم سب کو آل محمد کی محبت پر موت عطا فرما، ہم مریں تو اہل بیت کی محبت پر مریں۔ خدا بندہ ہم مریں تو ہمارے اہل بیت ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے راضی و خوشنود رہیں۔ خدا بندہ ہمارے اعمال سے ہمارے امام زمانہ کے قلب کو راضی و خوشنود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید کی مشہور آیت کلو نفس ذائقۃ الموت کی تفسیر مولانا ڈاکٹر رضوان حیدر رضوی صاحب قبلہ سے، جن کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ آخری رمضان تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، ہر ایک دن قرآن مجید کی مشہور آیت کی تفسیر کی جائے گی۔ آپ دیکھتے رہیں اوشین ٹی وی چینل۔ ناظرین جیسا کہ آپ لوگ سے ہم بارہا گزارش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے گھر پر ہی رہیں اور محفوظ رہیں اور دیکھتے رہیں ماہ رمضان المبارک کے خصوصی پروگرامز صرف اور صرف اوشین ٹی وی چینل پر۔ اب اجازت دیں، خدا حافظ۔